हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, एनसीसीआई में मजीद किन ऑफिसर्स को पकड़ा गया है और उनके पीछे क्या वजूहात है, ये जानेंगे। इसके अलावा पोलियो टीम पर हमला हुआ है लाहौर में। ये वाक़या इससे पहले भी एक और शहर में पेश आ चुका है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, ये जानना ज़रूरी है। और नाजरीन, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एसेट्स की बात करते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पब्लिक प्लेसेस में लगे होते हैं और हुकूमत का, हम कह सकते हैं हुकूमत उन्हें ऑन करती है अगर वो चोरी हो जाए या इधर-उधर हो जाए। जैसे ड्रेन के ढक्कन होते हैं वो, तो उनके लिए क्या कोई नए पैरामीटर्स आ रहे हैं या नहीं, ये जानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी एक्ट 2025 के बाद इसकी बेस पर खसूसी अदालतें बनाने की मंजूरी दे दी गई है। चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बताएं, एनसीसीआई की बात करते हैं। हमने इससे पहले भी केसेस डिस्कस किए, नाजरीन के साथ शेयर किया। मजीद और कौन से ऑफिसर्स पकड़े गए हैं एनसीसीआई में और पीछे क्या वजूहात है? अब कौन सा स्कैंडल है? बुशरा, मुझे ये बताते हुए अफ़सोस के साथ शर्म भी आ रही है कि हमें अपने अदारों पर बड़ा नाज़ है और हम अदारों पर नाज़ करते हैं, लेकिन ये चंद काली भेड़ें अदारों के इमेज को तबाह करने में, जी। बर्बाद करने में किसी भी सूरत कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मतलब ये एक आगाज़ है, ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती कि एक एफ़आईआर दर्ज हो गई और इतने लोग गिरफ़्तार हो गए और इस्लामाबाद से हो गए और इसके बाद शायद ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, राइट। ये अभी आगे चलेगा। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये मैं सिलसिला ये जारी ये रहेगा? मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा फ्लैशबैक पे लेके जाता हूँ कि जी। एक, आपको याद होगा हम अक्सर बात करते हैं कि एक मुस्तफ़ा आमिर केस था, मर्डर केस था। राइट। जब मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस को आगे उसको परसू किया, उसकी वालदा ने निशानदही की कि एक अरमगान उसका दोस्त है जिसकी बड़ी शहाना लाइफ थी और उसके घर में मतलब हर वीकेंड पे पार्टीज होती थी, जहाँ पर एक हैप्पी न्यू ईयर पार्टी या साल के आगाज़ में था। ट्रू। जनवरी में ये वाक़या आया था हमारे सामने, जनवरी फरवरी में। तो उसने उसके उसको जब रेड किया गया वहाँ पे एक कॉल सेंटर का पता चला और जिसकी आमदन डेली की उसकी हज़ारों डॉलर थी ठीक। और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस भी थे और भी बेशुमार चीज़ें उससे बरामद हुई और वो अभी शायद वो जेल में ही है। तो उसके बाद फिर एक वाक़या सामने आता है फैसलाबाद के अंदर, एक वहाँ के साबिक जैसे लेस्को है लाहौर की बिजली की कंपनी, वहाँ पे फेस्को है, फेस्को के साबिक चेयरमैन तहसीन अवान या ऐसे करके नाम, तहसीन करके नाम था उनका। तो उनका एक कॉल सेंटर उनके डेरे से पकड़ा जाता है। अच्छा, वहाँ पे गैर मुल्की, चीनी, नेपाली, बंगाली, इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ना वहाँ से फॉरेनर मर्द और ख़वातीन वो भी गिरफ़्तार होते हैं और पाकिस्तानी भी गिरफ़्तार होते हैं। अच्छा, इस पर बड़ी हम दाद देते हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ कौन कर रहा है? एनसीसीआई, ठीक है? और वो जो अरमान वाला केस तो पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन बाद में एनसीसीआई और एफआईए ने उसको डील किया, ठीक है सर। मनी लॉन्ड्रिंग। तो अब यहाँ पे एक बड़ी चीज़ें बढ़ रही कि एनसीसीआई कर रहा है। फिर अचानक आज से 4 माह पहले, 3 माह पहले वायरल शख्सियत जो सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई, राइट। यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये फैमिली व्लॉगर, ये अब अक्सर इसका ये था, ये ना अपनी जर्नी भी दिखाता था, कभी किसी शहर जा रहा है, कभी किसी कंट्री जा रहा है। तो उसी तरह ही एक किसी कहीं पे जाने के लिए वो जब लाहौर एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसको बड़े डरामई अंदाज में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो केस जो है ना बड़ा हाइप लेता है, उसकी गिरफ्तारी जो है एक जंगल की आग की तरह फैलती है। आपने और मैंने भी, हमने बहुत बेशुमार उसके ऊपर प्रोग्राम किए, डक की गिरफ्तारी, और फिर उसमें सरफराज साहब आते हैं एनसीसीए। ये कार्रवाई भी एनसीसीए ने की, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई थी, ठीक। बड़ी पैज़राई मिली। और आप और मैं, हम दोनों बैठे यहाँ पे उन अफसरान के बड़ी बड़ी लंबे लंबे कसीदे पढ़ रहे थे। तो फिर अचानक पता चलता है कि जो मुलजमा थी उसमें, जो बेल पर थी, अरूब जतोई, जो सादुर रहमान की मिसेज हैं, उनकी दरख्वास्त पर एक एफआईआर दर्ज होती है जिसके अंदर ना सिर्फ वहाँ के लोग, ना वो लोग जिन्होंने उसके शौहर को गिरफ्तार किया था
اور اروپ جتوئی کو اس میں کیس میں نامزد کیا تھا، وہ سارے کے سارے گرفتار ہو جاتے ہیں. سرفراز چودھری ایڈیشنل ڈائریکٹر لاہور جو تھے NCCI، ان سمیت ان کی پوری ٹیم اور انسپیکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ سارے کے سارے لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سر میرا یہاں پہ سوال ہے، ابھی ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا تھا جو آپ نے بتایا کہ مس اروپ جتوئی جو ہے ان کی اپلیکیشن کے اگینسٹ اپلیکیشن پر ہی یہ سارا جو ہے ایکشن لیا گیا ود ان NCCI. اب مزید اگر ہم آج کے NCCI آفیسرس کی بات کرتے ہیں جن کو مزید گرفتار کیا گیا ہے، کیا وہ میگا کال سینٹر اسکینڈل میں ملوث ہے؟ میں آپ اسی طرح ہی آ رہا تھا، میں نے کہا، میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ اور مجھے ڈکی بھائی کیس کی اپڈیٹس بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے، ہم آخر میں بتائیں گے ڈکی بھائی کیس کی اپڈیٹ، اس مطلب اس کو بات کو کلوز کرتے ہوئے. تو وہ جو سین تھا جس میں اروپ جتوئی کی ایک ایپلیکیشن کے اوپر یہ پوری ٹیم پکڑی جاتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ 9 ملین سے زائد جو رقم ہے ان سے وصول کی گئی، زبردستی لی گئی، مارا گیا اس کو تشدد کر کے، اور کس لیے لی گئی کہ اس کو ریلیف دینے کے لیے، جو کہ ریلیف بھی بعد میں نہیں دیا گیا، ریلیف بھی نہیں ملا. الزام پھر ان پہ یہ تھا جو NCCI کے افسران کے اوپر کہ انہوں نے بلیک میل کر کے اس کو وہ پیسے مانگے اور وہ دیے، اور اس درخواست کے اوپر FIR درج ہوئی. جب FIR درج ہوئی تو FIR کے اندر 2 حصے تھے FIR کے، واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ کال سینٹر سے بھی منتھلی وصول کرتے تھے. یہ ہے چیپٹر 1 کال سینٹر، بلکہ چیپٹر 2. اور دیکھا جائے چیپٹر 3، چیپٹر 1 سامنے آیا کراچی میں ارمغان کیس میں، چیپٹر 2 سامنے آیا جو ہے مطلب وہ تحسین جو ہے فیصل آباد کیس میں، چیپٹر 3 سامنے آیا یہ جو سرفراز چودھری اور اس کے ٹیم گرفتار ہوئی لاہور میں. اس میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ کال سینٹرز جیسے دوسرے اداروں سے منتھلی یا ویکلی پیسے لینا. اب یہ آ گیا چیپٹر 4 اسی سلسلے کا. ابھی یہاں پہ بات نہیں رکنی، آپ میری بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو کال سینٹر ہیں یہ صرف اور صرف کراچی یا فیصل آباد لاہور میں نہیں ہے، یہ پاکستان میں ہے، اور پڑوسی ممالک بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا میں ہے، نیپال میں ہے، انڈیا میں ہے، بھارت میں ہے، بھارت کے تقریباً ہر ریاست میں ہے. یہ کال سینٹر بیرون ملک بھی ہیں، باہر بھی ہیں. یہ کال سینٹر جن کا یہ کیس آیا ہے یہ تقریباً پوری دنیا میں ہے اور ترقی پذیر ممالک میں زیادہ ہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں یہ کال سینٹرز کون سے ہیں؟ ہاں اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا، اب یہ کال سینٹر یہ ہماری بدنامی کی وجہ بن رہے ہیں. تو یہ وہ کال سینٹر ہیں جس کے اندر باقاعدہ ایک کال سینٹر ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. ہم نے یاد ہے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب بھی دیکھا تھا. یہ ڈارک ویب کا ایک حصہ ہے یہ کال سینٹر بتایا تھا. یہ وہ والا انٹرنیٹ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کرنسی کے لین دین کو پوری دنیا میں اس کو رجسٹر کر دیا گیا، الیکٹرانک کر دیا گیا. تو اس میں اس کا ہونے کے یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کی آمدن کا ذرائع آمدن اخراجات کا تو سامنے آیا ہی آیا، لیکن ان کے لٹنے کا بھی ایک چیز سامنے آ گئی. اب یہ لوگ جو ہیں ان کال سینٹرز کے اندر یہاں سے بیٹھ کر باہر کے لوگوں کے جو ان کے لون لیے ہوئے ان کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں غیر قانونی طور پہ. ان کے ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ، ان سب کو یہاں بیٹھ کے ان کے پاس وہاں سے معلومات آتی ہیں. وہاں پہ بھی کرندے ہیں بیرون ملک میں، وہ معلومات آتی ہیں. یہاں سے یہ لوگ بات کر کے نا ان کو ڈیل کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس خالی کر دیتے ہیں. ان کے پاس یہ ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، بتائیں گے، لیکن میں مختصر یہ بتاؤں گا. خالی کر دیں تو ان لوگوں کا ڈیلی کا جو اس میں اس کو منی لانڈرنگ کہہ دیں آپ، ڈیلی کی جو لوگوں کے جو اکاؤنٹ خالی کرتے ہیں تو وہ ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر ہوتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں. اب یہ حضرات کیا کرتے تھے، ان کو یہ ایک ایسا راستہ مل گیا کہ جیسے کہ نا اب لاہور میں آپ لاہور کو چھوڑ دیں، پورے پنجاب میں جہاں بھی LPG کی دکانیں ہیں نا جی، دکانیں ہیں، تو مبینہ طور پر ان دکانوں سے وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیاں، مطلب انفورسمنٹ والے، تھانے والے، ان سے باقاعدہ ایک معقول رقم ویکلی یا منتھلی لیتے ہیں. یا آپ چیک کرا، کیونکہ یہ ان کا لیگل کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ جتنی بھی دکانیں ہیں
LPG کی جتنی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو یہ لیگلی نہیں سیل کر سکتے, بھتا لیتے ہیں. بھتا اس کو کہہ لو, بھتا. اسی طرح کی یہ چیزیں جو تھی نا, انہوں نے یہاں پہ بھتا وصولی شروع کی ہوئی تھی. وہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں, ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ سوسائٹی بھی بتا دیتا ہوں جس سوسائٹی میں یہ بنے ہوئے. دیکھیں لوگوں یہاں جیسے ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی نجی سوسائٹیاں ہیں. اچھا, نجی ہاؤس اسٹینڈ میں غیر ملکیوں کے زیر انتظام کوئی 15 کے قریب نا یہ کال سینٹر تھے. یہ وہی جو میں نے کال سینٹر کے اس سے پہلے ان کے بارے میں بتایا ہے, اس کی ٹھیک ہے سر. اسے سمجھانے کی کوشش کی یہ کیا کرتے ہیں. اور ان سے یہ منتھلی کوئی 15 ملین روپیز لیتے تھے, مطلب 1.5 کروڑ روپیہ مہینہ. ٹھیک ہے, لیتے تھے. اور یہ پھر ان کا آپس میں بانٹا جاتا تھا. وہ پورا ایک نیٹ ورک جو ہے نا, تھا جو کہ نیٹ ورک جو پکڑا تھا, یہ FIR ہے میرے پاس پوری کی پوری موجود. اور NCCI آفیسرز ٹھیک ہے, within یہ involved FIR ہیں. میں ان کے نام بھی ہیں, ان کے وہ کتنے پیسے لیتے تھے, کون کتنا لیتا تھا. جیسے کہ حیدرآباد ڈپٹی ڈائریکٹر نے 2 ملین لیے, شہزاد حیدر ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر نے ثبوت کے ساتھ ہاں, یہ FIR کے متن ہے, FIR کا متن ہے یہ سارا کا سارا. ثبوت بھی ہے. ماہانہ کی بنیاد پر 1 ملین فی کال سینٹر سے لیا جا رہا تھا. ملزم محمد بلال سب انسپیکٹر بھی روپے بھتا لیتا تھا. نجی ہاؤسنگ اسٹڈی راولپنڈی میں نئے کھلنے والے کال سینٹر سے بھی 8 ملین لیے گئے. ان سے تعاون فیس کے طور پر لیے گئے. اس کے علاوہ ملزم محمد بلال سب انسپیکٹر, یہ سارے کے سارے جو ہیں نا لوگ, ان سے پیسے لیے جاتے تھے. یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, اس میں یہاں پہ جو زیادہ واضح لکھا ہوگا. اچھا, اب اس میں جو ایک خرابی ہوئی نا, یہ بالکل ویسے ہی ہوا سین جیسے ڈکی بھائی کے ساتھ ہوئی زیادتی. وہ کیا ہوئی کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے 2 ڈیجیٹل ڈائریکٹر سمیت 10 افسران چینی باشندوں سے اور اس کی اہلیہ سمیت دیگر افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. چینی ان کے خلاف بھی ہوا ہے جن کے کال سینٹر تھے. اچھا, گرفتاریوں کے بڑے پیمانے پر انہوں نے چھاپے بھی شروع کر دیے ہیں. FIA کے اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں FIR درج کی, اس نے FIR درج کی ہے. انکوائری کے دوران پتہ چلا کہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی راولپنڈی میں چائنیز باشندوں میں غیر ملکیوں کے زیر انتظام 3 کال سینٹرز کی نشاندہی ہوئی جہاں عوام کو مختلف فراڈ کے ذریعے لوٹا جا رہا تھا. اور نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسران و اہلکار مبینہ طور پر کال سینٹرز پر مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے باوجود پشپنائی کر کے مبینہ طور پر 15 ملین روپے پاکستانی رشوت کی مد میں وصول کر رہے تھے. مختلف اوقات میں مجموعی طور پر مبینہ تقریباً 250 ملین روپے سابق و دیگر افسران نے غیر قانونی طور پر وصول کیے. نئے تعینات افسران نے بھی یہی قانونی عمل کیا, یہی غیر قانونی عمل کیا, یہی والا مبینہ طور پر جاری رکھا اور مبینہ مزید 50 ملین روپے مبینہ رشوت کے طور پر وصول کیے, جن میں ملزمان فرنٹ مین حسن امیر طاہر محی الدین کے ذریعے بھی رقم وصول کی جاتی رہی. گرفتار چینی شہری گوکا شیان عرف کیلون سمیت 14 غیر ملکیوں کی گرفتاری کے بعد اس جو چینی باشندہ تھا, اس کی پاکستانی اہلیہ تھی, اس سے ڈیل کر کے اس سے 21 ملین روپے لیے گئے, مبینہ طور پر رشوت لی گئی. یہ FIR کا حصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں, لی گئی کہ ہم نہ اس کو ریلیف دیں گے, اس کو چھوڑتے ہیں. اس کے 21 ملین لیے گئے. اور راولپنڈی کے اسی طرح سب انسپیکٹر ہیں سارم علی پر چینی شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے کی. اور اچھا مزے کی بات ہے, اس چینی شہری کو جو اس کو عورت کا شوہر تھا اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, اس کو تکلیف میں اس کی ویڈیو بنائی اور ویڈیو اس کی اہلیہ کو واٹس ایپ پر بھیجی. یہ الزام بھی FIR میں درج ہے. یار یہ دیکھو یہ کیا, جیسے اب وہ نہیں لگتا آپ کو ویڈیو تشدد والی ویڈیوز کی اہلیہ کو بھیجنے کا بھی الزام ہے. سر جس طرح کچھے میں اس طرح کے ایکٹیویٹیز, ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم. یہ واقعی یہ لگ ایسے رہا ہے یہ FIR کو پڑھ کے کہ جیسے یہ کوئی کچے کے ڈاکوؤں نے کسی شہری کو, پاکستانی شہری کو, پنجاب کے شہری کو, سندھ کے شہری کو, یا کسی بھی پاکستانی تاجر کو اٹھا لیا ہے. ان کے پتہ اس کے پاس پیسے ہیں تو اس کو تشدد کرتے ہیں, اس کی ویڈیوز جیسے بھجواتے ہیں کہ جناب اگر آپ نے ہمیں پیسے نہ دیے تو ہم اس کو ماریں گے. اور وہ اس کے اندر معافی مانگ رہا ہوتا ہے ویڈیو کے اندر اور کہہ رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو جی خدا دے واسطے انہیں دی گل سن لو, انہیں پیسے دے دو. اسی طرح کا اس میں الزام لگایا گیا.
اچھا، اس کے ساتھ ہی نا یہ جو دو ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں، اس میں شہزاد حیدر ہے، امر نذیر ہے، ٹھیک. ڈپٹی ڈائریکٹر حیدر عباس ہے، اور قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر سلیمان اوان، NCCI کے موجودہ اور FIA سائبر کرائم کے سابق سب انسپیکٹر میاں عرفان سمیت محمد بلال سارم کے کئی لوگ ہیں، اس میں 13 لوگ ہیں، آپ ٹھیک 13 ہے. لوگ ہیں. اچھا، اب اس میں نا یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. میں نے آپ کو ابھی پروگرام کے شروع میں، ناظرین کو ہی پتا ہے، میں نے بتایا کہ یہ والی چیزیں صرف پاکستان میں نہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، اور یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہے. یہ کال سینٹر ابھی لاہور کے اندر بھی مبینہ طور پر موجود ہے. ابھی یہ FIA حرکت میں آئے گا نا، یہ سائبر کرائم جو موجودہ نئے DG آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرا خیال ہے وہ جو خرم صاحب ہیں بڑے زبردست پولیس آفیسر ہیں، اب زبردست NCCI کے DG بھی ثابت ہوں گے. یہ میرا خیال ہے ان چیزوں کو چینج کریں گے، اور یہ لگی کالے دھبے اور یہ میل جو ہے نا یہ آہستہ سے نکال رہے ہیں. یہ FIR دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کو NCCI کو ان سے پاک ہے، کیونکہ نا یہ ایک نا کھلا قصہ تھا، ایسا کھاتا بن گیا ہوا تھا. اور یہ اس میں جو اس کے مالکان بھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ویکلی 10 کروڑ کما رہے ہیں، منتھلی 10 کروڑ کما رہے ہیں، اگر 1 کروڑ دے دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سر آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے مجھے ڈیٹیل سے بتایا کہ NCCI آفیسرس جو کہ ملوث ہیں ان انلیگل ایکٹیویٹیز میں، اسپیشلی اب کال سینٹرز کے اسکینڈلس کی بات کریں مختلف شہروں میں، پورے پاکستان کے علاقے میں، اسپیشلی پنجاب چلے بات کرتے ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس اسکینڈل کے بعد بھی NCCI نے ٹھیک ہے ایک ہائی لائٹ کیا ہے اپنے کرپٹ آفیسرس کو تاکہ عبرتناک ایک بنے لیسن ہو، آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے بعد مزید کرائم ریٹ کم ہوگا ود ان NCCI؟ یہ جو کرپشن ہے یا برائب سسٹم ہے یہ کم ہوگا؟ دیکھو میں بتاؤں، پورے پاکستان میں NCCI میں نا ہزاروں اپلیکیشن جو ہیں نا، جس میں فائنینشیل کرائم کی، میں نے آپ کو یاد اعداد و شمار بھی دیا تھا، 1,26,000 کے قریب تھی اپلیکیشنس جو پینڈنگ ہے، ٹھیک ہے. اور FIR چند سو، مطلب 1100-1200 1500 FIR درج ہوئی ہیں. ابھی یہ ساری، اس میں سے 70% جو ہے نا فائنینشیل کرائم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اور اس پینڈنگ ہونے کی وجہ جو ہے نا اب سمجھ میں آ رہی ہے، افسران بالا کو بھی سمجھ آ رہی ہے. اب یہ DG جو FIA ہیں، راجہ رفت مختار، اور یہ ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں، ڈیڈ آنسٹ آدمی، اور کھاتی پیتی فیملی سے ہیں راجہ صاحب جو ہے. اور ایک ان میں ایک اس کو ان کی خوبی ہے، جو ایک زبردست پولیس آفیسر بھی ہیں، اس کے ساتھ زبردست انسان بھی ہیں. لیکن یہاں پہ اس طرح کی سامنے کرپشن آئے، معافی کوئی نہیں ان کے کھاتے میں. یہ جو فیصلے ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے آفیسر جو ایڈیشنل ڈائریکٹر وغیرہ، چھوٹی چیزیں نہیں ہوتی، یہ کوئی چھوٹے عہدے نہیں ہیں. رائٹ. اتنے بڑے عہدوں کے خلاف کارروائی کرنا، اور ان کے ہر افسر کا نا، ہر ڈپٹی کا، کیا ایک انسپیکٹر کا لیول جو ہے تعلقات کا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک ہے، کہاں تک ہے. ایسے لوگوں کو ہاتھ ڈالنا یہ کسی آسان کام نہیں ہے. یہ راجہ رفت مختار جیسے افسران کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے، چلے تو یہ اس میں نا آپ کو بتاؤں، اس میں نا یہ ان کو آخر اینڈ تک پہنچے گا. جیسے جو لاہور والے پکڑے گئے، انہوں نے استعفے دے دیے، جو ابھی تک اطلاع آنے تک ابھی تک منظور تو نہیں ہوئے. اس کے پیچھے کوئی ان کی چال ہے یا پھر ان کو کہا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ابھی آغاز ہے اس طرح چیزوں کا. اور ایک اور بات بتاؤں آپ سن، یہ تو NCCI کا سامنے آ گیا، کھاتا کھل گیا، یہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں. آپ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو چھوڑیں، آپ جو ہے صوبائی محکمے، صرف پنجاب نہیں، سندھ، بلوچستان، سرحد، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ انجینئرنگ کے شعبے میں چلے جائیں، جہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر بڑا بلو آ جاتا ہے. جی انہوں نے اب نئی گیم آ گئی نا، اب تو نئی گیم آ گئی جو آپ وہ اس کے اوپر ہوں گے، جو اس کے اوپر آن لائن ہوں گے. جس وقت ٹینڈر کو ڈلنے ہوتے ہیں نا، بڑے ٹینڈر، اکثر وہ آن لائن سسٹم بیٹھ ہی جاتا ہے، خود سے ہی جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. نہیں تو آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیجیے. چلیں دیکھتے ہیں مزید اس کے حوالے سے کیا تفصیلات آتی ہیں. میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میری ایک بات سن لیں. یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو یہ ان کے آگے، یہ ہر جگہ پہ یہ ہو رہا ہے. اور یہ جہاں بھی کھاتا کھلے گا نا یہ والا، کہ اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، اتنے پیسے دیے، اتنے پیسے لیے، یہ سامنے نکل آئے گا. صرف پولیس
اور یہ ڈپارٹمنٹ اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ جس میں لوگ پیسے دینے کے بعد کہتے ہیں جی ہم نے اتنے پیسے دے کے کام کرایا ہے. باقی جو ڈپارٹمنٹ جو ایک دو ہیں جن میں پیسے انوالو ہیں, وہاں پہ تو جو فرنٹ مین ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں, اور پیسے دینے والا کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ پروپیگنڈا کا صاحب تے لیندہ ہی کوئی نہیں, صاحب تے کھاندہ ہی کوئی نہیں, صاحب تے بڑا ایماندار ہے. اس طرح کی چیزیں ہوتی. لیکن یہ جو چیزیں یہ باتیں ہیں, یہ والی جو بلیک شیپس ہیں, یہ ہمارے اداروں کا امیج برباد کرتے ہیں, اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کی بھی بدنامی کی وجہ بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے, یہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. جن کے اوپر جرم ثابت ہو ان میں سے, اور میں بھی یہ بھی بتا دوں, یہ جو 5-10-15 لوگ پڑیں گے, اس میں 1-2 ہو سکتا بے گناہ بھی ہوں جن کا اس ریکٹ میں آنے کے وجہ نام آیا. جو بے گناہ ہے اس کو چھوڑ, اس کو اسی طرح ہونا چاہیے. جو گنہ گار ہے اس کو اسی طرح کریں جیسے ڈکی کے ساتھ ہوا. ڈکی کے ساتھ تو ایسی زیادتی سننے میں آئی. ڈاکٹر عمر عادل کا لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ اس کی اگر آپ شرٹ اٹھا کے دیکھتے, اینج دی نیلی سی جی میں نیلا بتاؤں ہوئے کمر اس کی. تو ابھی دیکھیں ڈکی بھائی کی آپ نے بات کی تھی, وہ بھی میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈکی بھائی کی معاملہ جو ہے نا, اس کی بیل وغیرہ دے دی گئی ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ کو شاید کہ مجھے ہماری آپ دعا ہے اس بیچارے کو نا بیل مل جائے, تو آپ کو جلدی پتہ چلے گا یہ بیل ملے گی. یہاں پہ ہم عروب جتوئی کو ہم داد دیتے ہیں کہ اس نے یہ سارا سسٹم جو ہے نا بے نقاب کیا ہے کالی بھیڑوں کا. سر پولیو ٹیمز کے حوالے سے بتائیے, لاہور میں حملہ ہوا ہے, اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ایک اور شہر میں, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ پولیو کے قطرے پلانے والی جو چیز ہے نا, بات ہے یہ اکثر اس کے پولیو کی ٹیموں کے اوپر نا حملے ہوتے رہتے ہیں. اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے. یہ ہمارے پنجاب میں تو کم ہے اس کی, لاہور میں تو بہت کم ہے, لیکن یہ لاہور میں ہوا اس دفعہ. اس سے پہلے کے پی کی میں اور دوسرے ڈسٹرکٹ میں اور گرد و نواح میں جو دیہاتی ایریوں میں, وہاں پہ مختلف قسم کے لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں. جیسے بھی پچھلے دنوں کوئی بچوں کو لڑکیوں کے لیے ویکسین تھی کوئی دی جا رہی تھی ان کو, تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا بڑا کیا گیا کہ یہ اس طرح کی ویکسین ہے کہ اس سے بچوں کو آنے والی جو خواتین ہیں وہ کو بانجھ کیا جائے گا. ایسا بکواس ہے, بلشٹ ہے. ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دشمن تھوڑی ہے. جو گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے عوام کی فلاح کے لیے کرتی ہے. اور اسپیشلی ابھی یہ جو ہماری جو سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ, انہوں نے جتنے بھی انیشیٹو لیے ہیں وہ عوامی انیشیٹو ہیں, ہمارے فائدے کے لیے ہیں. چاہے وہ صفائی والے ہیں, چاہے وہ کوئی کنسٹرکشن والے ہیں, چاہے کوئی وہ دوسری چیزیں. اچھا یہ الگ بحث ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ کرپشن کر رہے ہیں جو بدنامی کی وجہ بنتے ہیں, یہ الگ بحث ہے. لیکن کام تو اس میں اچھے لیے کرتے ہیں. اب یہ جو پولیو ٹیم پر حملے میں جو خاتون ورکر زخمی ہوئی ہے, یہ واقعہ ہوا ہے کوٹ لکھپت کے علاقے گوندل اسکیم چدرائے کے قریب, جن میں پولیو مہم کے دوران نامعلوم وجوہات کی بنا پر خاتون پر پولیو ورکرز جو ہے خاتون ہے اس پر حملہ کر دیا گیا. جو پولیو ورکر خاتون کا نام جو ہے میرا خیال ہمیں لینا نہیں چاہیے. بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے میں مصروف تھی لوگوں کے گھروں میں. میرے گھر آتے ہیں یار, میں چھوٹے بچوں کو ہم پلواتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک خاتون جو ہے نا, اس کا بھی نام نہیں لیتا میں, سے بولوں گا, نے اپنے بچوں کو قطرے پلانے سے انکار کر دیا. اور جو ورکر نے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی تو سے نے اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ, بڑی بیٹیوں کے ہمراہ خاتون پر اینٹوں سے حملہ کر دیا اور ویکسین کا کیریئر توڑ دیا. وہ ایک باکس سا ہوتا ہے جس کے اندر آئس, بلو باکس ہوتا ہے, اس کے اندر آئس وغیرہ ہوتی ہے, آئس بیگ ہوتے ہیں, اور ویکسین ہوتی ہے. اور ویکسین کی کیا ہوتا ہے, اتنے سے وہ انجیکشن ہوتے ہیں وہ توڑ کے تو بچے کو وہ کھلاتے ہیں, اس کو بڑے آسانی سے قطرے پلاتے ہیں. اینٹ لگنے سے جو ہے نا جو ورکر جو ہے وہ زخمی ہو گئی, جس سے اسپتال منتقل کر دیا گیا. اور واقعے کا مقدمہ جو ہے نا یو سی ایم او ایاز اشرف کی مدعیت میں متعلقہ تھانے میں درج بھی کر لیا گیا. اور خاتون تھی, خاتون کے یہاں پہ تو ذرا ہوا ہے کہ وہ کوئی میرا خیال ہے خاتون پڑھی لکھی نہیں ہوگی زیادہ, تو اس کا ہی واقعہ, ورنہ باقی جگہوں پہ تو باقاعدہ لوگ جتھے کی شکل میں حملہ آور ہوتے ہیں. بالکل. اب یہ حملے کے بعد میں آپ کو بتاؤں, اب میرا خیال ہے کہ یہاں بھی
اب ان کے ساتھ ایک پولیس اہلکار کی ڈیوٹی لگے گی میرا خیال ہے، اسپیشلی ان ایریا میں تو لگے گی، یہ بیکورڈ سے ایریا ہے اور جو وہاں تو میرا خیال لگائیں گے. اب اس کی ظاہر ان کی سیکیورٹی بھی ہمیں ضروری ہے، بالکل کرنی بھی سر، چاہیے اداروں کو. ہونی اتنی چاہیے. زیادہ سیلری نہیں ملتی. میں تمہیں یہاں پہ اسی لگے آتا ہوں، ایک بات کر دوں. جو حکومت پنجاب جو منسٹر صاحب کے علم میں لے آئیں بات، اور سب سے زیادہ جو ہے نا ہماری عظمیٰ بخاری صاحبہ اور سینئر مسز جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کے سیکٹری ہیلتھ جو ہیں ان کے علم میں لے آئے عظمت صاحب کے، اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کہ یہ جو پولیو ورکرز ہیں، یہ ڈینگی کے جو ٹیمیں کام کر رہی ہوتی، ان کی سیلریاں 4 ماہ لیٹ ہوتی ہیں، اور اکثر ان کی سیلریاں جو ہے نا، مبینہ طور پر بتا رہا ہوں کہ جو ان کے اوپر جو چھوٹے سپروائزر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے افسروں تک تو یہ جا نہیں سکتے، کمپلین جا نہیں سکتی، بلکہ یہ میں ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحبہ جو ہیں لاہور، ان کو بھی نالج میں لا رہا ہوں. تو ان لوگوں کے مسائل ذرا سنیں، ان کی سیلریز کا جو ہے نا بر وقت کا انتظام کریں. تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہیں، گرمی میں، سردی میں، دھوپ میں اس طرح لوگوں سے مار کھاتے ہوئے یہ اپنا فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور بڑے مظلوم لوگ ہیں، سارے ورک چارج ہیں، اور جب دل چاہتا ہے متعلقہ ان کے آفیسر کا ان کو فارغ بھی کر دیتا ہے. اور یہ مختلف قسم کے ایسے ان کے مسائل ہیں جو اگر میں اس کی لسٹ گنانی بیٹھ جاؤں، جو جتنی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں تو لمبی ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان کی جو سیلریز والا جو بندوبست ہے نا، وہ تو ذرا بہتر کیا جائے. بالکل درست. اوورسیز پاکستانیز پراپرٹی ایکٹ 2025 اس کے تحت خصوصی عدالتیں بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا جی، یہ گورنر پنجاب نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی مشاورت سے پنجاب اسپیشل کورٹس جو ہے نا اوورسیز پاکستانی پراپرٹی ایکٹ 2025 کے تحت صبح 12 میں جو ہے نا اضلاع میں بنانے کی اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے، جس کے تحت تمام پنجاب کے تمام اضلاعات میں ججز تعینات کر دیے گئے ہیں، جو اپنے عدالتی انتظام، امارت وغیرہ ان سب چیزوں کو دیکھیں گے. یہ عدالتیں جو ہیں نا اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق تنازعات، غیر قانونی قبضوں اور پراپرٹی کے حقوق کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی ہیں. اس اقدام کا مقصد جو ہے نا خالصتاً بیرون ملک میں مقیم جو پاکستانی ہیں، جو ہمیں ٹھیک ٹھاک وہاں سے پیسے بھی آتے ہیں، جس کو ایک مین حصہ ہے پاکستان کی معیشت کا، جو یہ اپنے ادھر گھر والوں کو پیسے بھیجتے ہیں، جو ادھر سے ان کی خوشحالی ہوتی ہے. تو ان کو ان کی قانونی مسائل کے حل کے لیے تیز رفتار، شفاف اور مؤثر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. اچھا، SNGAD کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کو بطور خصوصی عدالتوں کے جج تعینات کیا گیا ہے. یہ عدالتیں اوورسیز پاکستانیوں کی جائیدادوں سے متعلق کیسز کی فوری سماعت کریں گی تاکہ انہیں غیر ضروری تاخیر کے بغیر انصاف فراہم کیا جا سکے. وائس چیئرپرسن اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب بیرسٹر امجد ملک نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اقدام حکومت پنجاب کے اس ویژن کا حصہ ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس ویژن کا حصہ ہے جس کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو قانونی تحفظ، سرمایہ کاری کے اعتماد، شہری حقوق کی بحالی فراہم کی جا رہی ہے. عدالتوں کے قیام سے اوورسیز پاکستانیوں کے مقدمات کے فیصلوں میں تیزی آئے گی، قبضہ مافیا کے خلاف قانونی کارروائی کو مؤثر بنایا جا سکے گا، صوبے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے مواقع پیدا ہو سکیں گے. اور اس کے علاوہ امجد ملک کا یہ بھی کہنا تھا حکومت پنجاب جو چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ ہیں، حکومت پنجاب اوورسیز پاکستانی کو قومی ترقی کا لازمی جز سمجھتی ہیں اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہیں. ان خصوصی عدالتوں کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے اس ویژن کا عملی اظہار ہے جس کے تحت صوبے کو انصاف، شفافیت اور شہری فلاح کے لیے اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے. یہ عدالتیں جو ہیں یہ جو فوری فیصلے کریں گے. جو اوورسیز پاکستانیز کو جن مشکلات کا سامنا ہے ان کے لیے جو پراپرٹی ایکٹ 2025 بنا ہے، obviously اس کے لیے جو عدالتوں کی منظوری دی گئی ہے زبردست، یہ بہت بڑا حکومت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا اقدام ہے. دیکھو خوش آئند. اوورسیز کی یہ کیا پرابلم تھی کہ وہ یہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں، سوسائٹی میں پلاٹ خریدتے ہیں، ان کو پلاٹ نہیں ملتا، ان کے یہاں پہ گھر ہیں، گھر بنا کے باہر گئے، گھر رینٹ پہ دیا ہے، تو پیچھے جو رینٹ والا ہے 2 ماہ رینٹ دیتا ہے، تیسرے ماہ وہ رینٹ دینا بند کرتا ہے، گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے. پڑوسی جو ہے پڑوسی دیوار درمیان میں گرا کے گھر کو اپنے شامل کر لیتا ہے. ان کیسز کے حوالے سے بشرا خان لائف میں بھی بہت سی کیوریز آئی ہیں.
ہاں بیکاز ہاں اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں ڈیل آن لائن ایز اے سیشن تو وہاں پہ ان کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں اس مسئلے کو لے کے اور ان مسئلوں کو لے کر اور جس طرح کے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے گڈ اسٹیپ ٹوورڈز ہاں کلیننگ بالکل. اپ اینڈ the sweeping sort of statements or such بشرا actions. بالکل صحیح تم کہہ رہی ہو. بالکل آ رہے ہوں گے آپ کو. بالکل لوگوں کے مسائل ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, پراپرٹیز ہیں, پاکستان سے بالکل پیار کرتے ہیں, یہاں پہ گھر بناتے ہیں, پیچھے سے کوئی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے. رائٹ اب ان عدالتوں کے قیام سے نا ان کو فوری کی فوری ریمیڈی ریمیڈی ممکن ملے گی. ہو. سر مجھے بتائیں پبلک پراپرٹیز میں جو آبجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا ایسیٹس ہوتے ہیں وہ بھی اکثر چوری ہو جاتے ہیں. بچے ڈرین میں گر جاتے ہیں اگر اس کے اوپر ڈھکن نہ ہو, وہ ڈھکن کسی نے چوری کر لیا. ان کے حوالے سے بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے؟ ہاں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, لیکن تھوڑی سی میں اس میں کلیئر کر دوں. ڈرین ایک بڑی بڑی چیز ہوتی ہے, اور یہ جو آپ نے ڈھکن کی بات کی ہے یہ مین ہول کا ڈھکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, مین ہول. یہ واقعی جو آپ سمجھ گئے, ناظرین بھی سمجھ گئے, آپ نے جو سوال کیا ہے میں بھی سمجھ گیا ہوں. اس کا میں آنسر دیتا ہوں. ہمارے یہاں پہ نا بہت بڑی خرابی ایک یہ بھی ہے, جو یہ ڈھکن اٹھانا, ڈھکن چوری ہونا. ایون کہ آپ دیکھیں نا کہیں پہ کوئی کام ہو رہا ہے, وہاں سے اینٹیں غائب ہو جاتی ہیں, سرکاری کوئی دیوار بنی ہوئی ہے, یہ جو ڈرین کی آپ بات کرو, ڈرین کی وال ہے, اس پہ سے وہ چوری ہو جاتی ہیں. اور یہ ان کے ڈھکن جو ہے مین ہولز کے, وہ اٹھا کے بچے گرنے کا واقعہ آتا ہے. کیونکہ وہ تو ہول کے اوپر تو سرکاری طور پہ تو ہر جو مین ہول ہے اس کو کور کیا جاتا ہے, لیکن وہاں سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو نشئی حضرات ہیں, جو وہ سیمٹ کے اور لوہے کی اس سے بنے ہوتے تھے نا, کڑا ہوتا تھا لوہے کا, اندر اس کے سریے ڈلا ہوتا تھا, وہ ڈھکن وہ نا توڑ دیتے تھے. رات کو بیٹھنا نا خاموشی سے توڑنا اور پھر اس میں سے سریا نکال کے لے جا کے بیچ دینا کباڑیے کو, نشیوں نے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب انہوں نے کوئی ایک فائبر, کوئی پلاسٹک کے یوز پلاسٹک کو جوڑ کے ملا کے نا ایک اس طرح کا انہوں نے بنا دیا کہ جو بیچا نہیں جا سکتا کباڑیے کو. کباڑیے کسی کام کا نہیں. لیکن اس کا بھی کمال راستہ یہ ڈھونڈا لوگوں نے کہ وہاں سے گٹر اٹھا کے منٹ گمری روڈ پہ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں. اب وہ مارکیٹ سے اس وہاں سے لیتے ہیں کانٹریکٹر, جن کو یہ گلیوں میں یہ گٹروں کے ڈھکن لگانے کے لیے دیا جاتا ہے, تو وہ وہاں سے خریدتے تھے. یہ جری ساری انکوائری جو ہے, واسا کے جو ایم ڈی ہیں غفران احمد صاحب, غفران صاحب, ٹھیک ہے, جو ایم ڈی واسا ہے لاہور, انہوں نے اس کے اوپر پورا ورک کیا. ورک کر کے پھر انہوں نے اس کے اوپر کام کروایا, ٹیمیں پیچھے لگائیں. ٹیمیں پیچھے لگانے کے بعد پتہ یہ چلا کہ لوگ چوری کر کے, نشیوں کے علاوہ عام لوگ بھی, تو آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو وہ ادھر وہ ڈھکن رکھواتے تھے اس خیال میں کہ اب یہ کسی کام کا نہیں ہے, لوہے کا نہیں ہے, تو وہ پلاسٹک بھی ایسا ہے جو دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ ڈھکن جا کہاں رہا ہے, اٹھا کون رہا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ جا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. دھویا اس کو, دھو کے جا کے دے دیا. ٹھیک تو ہے. وہاں پہ سے کانٹریکٹروں نے اب وہاں سے اٹھا کے وہ دوبارہ پھر اس کے دوبارہ پیمنٹ لے لینی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کو گرفتار کرایا, غفران صاحب نے, جو ایم ڈی واسا ہے, انہوں نے گرفتار کرایا, ایف آئی آر درج کروائی ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے تمام ایس ڈی اوز کی ذمہ داری رکھی ہوئی ہے. اس کے باوجود اپنے ایریے میں جہاں بھی کہیں پہ مین ہول میں اگر کوئی ایسا حادثہ سامنے آیا تو وہ متعلقہ ایس ڈی او ذمہ دار ہوگا. انہوں نے ان کو سختی کی ہوئی, اور انہوں نے زیرو ٹالرنس ہے اس حوالے سے. اس کے باوجود حالانکہ وہ چوری ہوتے, یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. ہم خود میڈیا پرسن, جب مجھے یہ بات کا نہیں پتا تھا, ہم چھوڑ ڈال دیتے تھے کہ واسا نے یہ کر دیا, واسا نے وہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. چلے دیکھتے ہیں, آپ نے جو انفارمیشن شیئر کی ہے ہمارے ساتھ, ظاہر ہے بہت ہی مفید ہے, لیکن ناظرین کو بتانا بھی ضروری ہے. اور اس کے ساتھ مزید جو تفصیلات ان سب پوائنٹس کے حوالے سے آئی ہے وہ ہم ناظرین کے ساتھ اگین نیکسٹ سیشن میں شیئر کریں گے. تھینک یو سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.